बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक गर्दाब में फंसी हुई है, या सियासत में बेपनाह तेज़ी जिसको कहते हैं, या यूँ कह लें कि सियासत का जो महाज है वो इस वक्त सख्त तरीन गर्म है, और एक ख़बर के बाद दूसरी ख़बर, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या आ रहा है। अभी 2 दिन पहले बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो अपने इत्तेहादियों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। जॉइंट सेशन बुलाया गया था 11 को, और जॉइंट सेशन में वो उन्होंने कुछ 40 के करीब जो बिल थे पेंडिंग वो पेश करने थे और इत्तेहादियों को मनाना था बेसिकली। लेकिन इत्तेहादी जो थे वो आए नहीं, और फिर उन्होंने यानी बैकआउट कर गए और इमरान खान साहब को अपना जो इजलास बुलाया था वो मुलतवी करना पड़ा, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का। तो फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई, MQM के ने अपने नखरे दिखाने शुरू किए। लग ये रहा था कि जब इस तरह की बातें इत्तेहादी करना शुरू कर दें, खुसूसन MQM और खुसूसन जो मुस्लिम लीग काफ है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान की सियासत के मलाह हैं, पाकिस्तान की सियासी बेड़ी जो चलाते हैं या बीड़ा जो चलाते हैं, उनके इरादे कुछ और हैं। हवाओं के रुख बदल चुके हैं, और मेरा मतलब है कि वो पंछी उड़ चुके हैं, पंछियों ने भी रुख बदल लिए। इसकी कई और जो है वो ताबीरें पेश की जा सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि पायन पिछों पार्टी जो असल हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, जो असल मालक वारिस हैं पाकिस्तान के, जो आपको जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो अब आपके साथ नहीं रहे, वो कुछ और चाहते हैं। लेकिन फिर यकायक ये होता है, दरमियान में ये वाला जज साहब वाला भी वाक़या आ गया, राना शमीम साहब वाला। लेकिन आज ही के दिन यानी ये वाक़े की ख़बर आती है, अंसार भाई साहब ने दी, और साथ ही जो समझ आती है कि जी के इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इमरान खान साहब ने मुलाकात की है, और शेख रशीद साहब वो वाहिद इत्तेहादी थे, कली जमात और कली पार्टी एक सीट वाली, वो इत्तेहादी हैं जो फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के साथ बाहर वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए। MQM नहीं आई, काफ लीग नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद जो वफाकी वज़ीर हैं वो कह रहे हैं कि जी कल इजलास तलब कर लिया गया है। वैसे भी ख्वाजे तक वाह डड्डू, ये हमारे यहाँ एक कहावत है। और इत्तेहादी वो कहा है कि इत्तेहादी हैं, ये तो अवामी मुस्लिम लीग कली पार्टी, टांगा पार्टी वो जम कर दी गई है, और हम इकट्ठे आए थे इकट्ठे जाएंगे, ये शेख रशीद साहब फरमाते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं, आप उनके रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो एंड तक जो अपना वज़ीर आज़म होता है उसके साथ रहते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को वो एंड तक नवाज शरीफ साहब के साथ थे, बल्कि उसके बाद भी खामोश थे लेकिन साथ थे। फिर वो उन्होंने टिकट नहीं दी, 2002 वाली लंबी बातें हो जाएंगी, दूसरी पार्टी के साथ आते हैं अगली बारी। ये उनका रिकॉर्ड है कि जब पाकिस्तान की जो आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना कोई प्लेयर तब्दील करती है, यानी कि अपनी पार्टी तब्दील करती है, अपना घोड़ा तब्दील करती है, तो साथ ही शेख रशीद साहब जो हैं वो टिच करके उसके साथ फिट हो जाते हैं अगली पार्टी के साथ। पॉइंट इस पर आ जाते हैं कि जी के वो जो आज मुलाकात हुई इत्तेहादियों के साथ, वो कह रहे हैं, यानी कि हुकूमत वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात वो कह रहे हैं कि जी के कल जो है वो इजलास, यानी कि मंगल इजलास जो पार्लियामेंट का मुश्तरका बुला लिया गया है। ताहम 40 से जो बिल हैं के करीब, उनमें से वो शॉर्ट लिस्टिंग करके कुछ 7 बिल जो हैं वो उनको पेश किया जाएगा। उनमें जो कह रहे हैं कि जिस पर अपोजिशन को सबसे ज़्यादा एतराज़ था या है, उनमें जो 2 बिल हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक, और दूसरा है क्या कहते हैं जी उसको, ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसके ज़रिए अगले आम इंतखाबात करवाने का की मंजूरी, या वो वाला कानून। तो इन दोनों के ऊपर एतराज़ है। और इतला ये थी कि नजम सेठी साहब ने बाद में कही, पहले इमदाद सुमरो साहब की इतला थी कि जी के अपोजिशन को, बल्कि नजम सेठी साहब ने तो थोड़ा सा बावर करवाने की कोशिश की, या वार्न जिसको ख़बरदार कहते हैं वो किया पाकिस्तान की अपोजिशन को कि जनाब मेरी इतला के मुताबिक जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको उनके फ़ोन आ रहे हैं, जिनके फ़ोन आते हैं कि यार कि ये बिल आपने मंजूर करवाने हैं। तो इमदाद सुमरो साहब की उससे पहले ये इतला थी कि पाकिस्तान के एक, यानी कि आप समझें कि PTI का एक धड़ा जो इमरान खान साहब से नाराज़ है और बड़े अहम लोग हैं उसमें, उस धड़े के सरबराह की मुलाकात या कह लें कि उनसे बात हुई इमदाद सुमरो साहब की, और उन्होंने भी यही बात कही
کہ جی کہ یہ بل تو پاس ہو جانے ہیں، کیونکہ بھائی لوگ جڑے نے وہ فون کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل آپ نے منظور کروانے ہیں تو وہ پاس ہو جانے ہیں۔ اب اس پہ تھوڑی سی تحقیق جو ہے وہ ٹیلنگز کی ہے۔ ٹیلنگز کی اطلاع یہ ہے، اس فقیر کی اطلاع یہ ہے کہ جو مطلب فون کر رہے ہیں ان کی جو منشا ہے وہ صرف اتنی ایک بل سے متعلق ہے، اور وہ بل ہے اسٹیٹ بینک سے متعلق۔ تو یعنی وہ اگر آئی ایم ایف والا ایشو اور اسٹیٹ بینک اور پھر پاکستان کے مالی معاملات، تو پاکستان کی جو سیاسی جو گرداب اس وقت چل رہا ہے، جو تیز آندیاں چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو نیا ہے وہ ٹونگ ٹونگ کر کے ڈول رہی ہے، دریا کے اندر ہچکولے لے رہی ہے، تو وہ ایک سائیڈ پہ کر کے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ پاکستان کو چلانا بھی ہے نا جی، پاکستان کے مالی معاملات جو ہیں وہ پہلی ترجیح ہے یوں کہہ لیں، اور سیاسی تبدیلی جو بھی چل رہا ہے، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ والا قانون جو ہے وہ منظور کروانے کے لیے پاکستان کے جو مطلب سرکردہ لوگ ہیں اور بااثر لوگ ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ پائن پہنچو، اے ووٹ دینا تسی۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریپ ہو عمران خان صاحب کے لیے، کہ آپ اس میں کہہ دیا گیا ہو، جو وہ کیا نام ہے جو مسلم لیگ کے جو ہیں اپنے چودھری برادران، کل تک چودھری برادران صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی اس حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، لیکن جو فیصلے کا اختیار ہے وہ چودھری نثار صاحب کو، چودھری نثار کہہ رہا ہوں، دیکھو کیڑی پارٹی کس ٹائم تے یاد آ گئی، چودھری اصل چودھری ہیں نا سارے، تو چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اختیار ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ جی کہ کابینہ سے تو ہم نکل رہے ہیں، مطلب حکومت سے بھی نکل جانا ہے کہ کیا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، مطلب موڈ ان کے بھی خراب تھے، لیکن اچانک سے جناب پھر مبتامت گئیاں۔ تو کیا سوال ہے کہ کیا یہ کوئی ٹریپ تھا اپوزیشن کے لیے، یا یہ کوئی ٹریپ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ اطلاع تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ایک قانون سے متعلق ان کی جو تشویش بھی ہے اور ان کی ترجیح بھی ہے کہ وہ قانون پاس ہو اسٹیٹ بینک سے متعلق۔ باقی یہ جو ہے کہ کہہ دیا ہو سکتا ہے اتحادیوں نے کہ پائن کوئی گل نہیں، کر لیں گے، تسی کر لو ای وی ایم شامل۔ اب ای وی ایم کے اوپر جس طرح کھل کے دونوں پارٹیاں بولی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ پھر پاکستان میں تو پھر مطلب قبلہ تبدیل ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتحادی ہیں انہوں نے کہا ہوگا اوکے جی کر لو تسی، آپ کی بڑی خواہش ہے، حالانکہ آپ کی کام تو آنی نہیں ہے، تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے ای وی ایم بھی ڈالنی ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دینا ہے، تو چلیں یہ بھی شامل کر لیں، ایجنڈے میں رکھ لیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریپ ہو جو اپوزیشن کے ذریعے بچھایا گیا ہو کہ عمران خان صاحب اس ٹریپ میں آئیں، پھنسیں، اور پھر جو وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک بار پھر وہ تہی دامن ہو جائیں، اور یوں لگے کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی ان کی اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں وہ والی، جس طرح انہوں نے حفیظ شیخ کے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے جو تھی ان کی مطلب اس میں جو شکست ہوئی تھی، تو پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا۔ کوئی اس طرح کی بھی فضا بن جائے، ممکن ہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب تے فارغ ہو گئے، بیڑیاں رڑ گئیاں، جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے بلا، اس طرح کی جو باتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ والے معاملات جو ہیں وہ ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جو ایک اور ترجمانوں کا بھی اجلاس ہوا۔ اب اس کے بعد یہ جو آج کی کارروائی ہے، یعنی کہ اتحادیوں والی اور اتحادیوں کی واپسی، اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلانے والی، اب اس سے مطلب عمران خان صاحب کو تو تسلی ہو جانی چاہیے تھی کہ جناب کہ وہ میں نے چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کر لی ہیں، میری جو حکومت کی ناؤ جو ڈور رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، بھور میں پھنسی ہوئی تھی، گرداب میں آئی ہوئی تھی، وہ بچ گئی ہے، اب مجھے ستے خیر ہیں، مطلب میرے ساتھ مطلب اوکے گڈ ہو گیا۔ تو ہو مطلب ایک چانس یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ ٹریپ میں نے پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن کے لیے بھی ہو، لیکن وہ اس سے نکل آئے۔ لیکن اس کے باوجود آج جو انہوں نے اپنا اجلاس کیا تھا ترجمانوں کا، اس میں کہ یہ عدلیہ کے اوپر گند چھالتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کاہے کی ٹینشن ہے؟ اب ان کی تو وہ ناؤ جو ہے وہ تو بچا لی گئی ہے بظاہر، یعنی کہ جو ان کے اتحادی ان سے روٹ کے سائڈ پہ ہو رہے تھے،
تو مطلب وہ 7 بلوں پر اتفاق کر لیا، چلیں 7 پہ ہی کیا، 40 پہ نہیں 7 پہ کر لیا. اور پھر جو عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نزاع کا عالم جو بنے ہوئے جو 2 قوانین وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ بھائی لوگوں کے ساتھ بھی اور پنڈی اسلام آباد اور ہر طرف جو ہے وہ یس ماحول ہے، تو لہٰذا ان کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ عدلیہ پہ اوپر ہمیشہ جو گند اچھالتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو خیر پہلی بات کیا کرنی، کہ میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ٹینشن کیوں ہے، کیونکہ اس میں تو عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کویسچن ہی نہیں اٹھ رہا کہ اگر ایک جج تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کوئی ہینکی بینکی کی، کوئی 2 نمبری کی نواز شریف صاحب کو سزا دلانے کی، تو اس میں ان کے خلاف تو چارج شیٹ کوئی نہیں بنتی. چارج شیٹ تو ان کے خلاف بن رہی ہے جو سازشیں کر رہے تھے، جو سازشیں کروا رہے تھے. نون لیگ کے اب بھی ٹارگٹ وہی لوگ ہوں گے آنے والے دنوں میں کہ جو سازشیں کر رہے تھے یا سازشیں کروا رہے تھے. تو وہ خیر کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں جانا، یہ وہ تو پھر خیر بات کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک جو ہے مہربان ان سے بات کی، تو میں نے کہا کہ جی یہ مطلب پی ٹی آئی کو وہ ایک عجیب سی مثال تھی میرے پنجابی میں، یہ جو میری زبان جو تھوڑی سی لڑکھڑائی ہے کہ وہ میں نے فوراً سیکنڈز میں اپنے ری تھنک کیا کہ جی کہ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں جانی چاہیے، بڑی خوفناک مثال ہے. تو پنجابی کی تو وہ میں نہیں دے رہا، اس سے اعتراض برت رہا ہوں. تو اس میں صرف یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو گھبراہٹ ہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. تو مجھے وہ صاحب نے بتایا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ چارج شیٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بن رہی ہو، پاکستان کے کسی سابق چیف جسٹس کے خلاف بن رہی ہو، لیکن اس میں الٹیمیٹلی جو گین کرنا ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب نے واپس آ کے اگر وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کا ٹارگٹ کون ہوگا. میں نے کہا کہ جی کہ جو سازش کرنے والے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف فوری ایکشن نہیں لے سکتے، وہ ان کے خلاف ماحول بناتے بناتے ماحول بنے گا. میں نے کہا تو پھر کون ٹارگٹ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان. میں کہا کہ وہ کیوں، وہ غریب دا بال. میں نے کہا وہ تو اڈاپٹڈ تھا، مطلب وہ سلیکٹڈ تھا اس نے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نہیں جانتے، یہ مسلم لیگ نون کا جو ایک مزاج ہے وہ بڑا خوفناک ہے. اور وہ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ جو قومی اسمبلی میں بات کی تھی بلاول بھٹو نے کہ عمران خان دعا کرے کہ ان کی حکومت جانے کے بعد ہماری حکومت آئے، کیونکہ یہ نون لیگ کی حکومت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو میں کیا اوکے کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو بیسیکلی خوف یہ ہے کہ اگر یہ پلوان جڑا ڈگیا ہوا ہے نواز شریف یہ اٹھ کے واپس آ گیا تو انہیں مجھے بہت پینٹ چاڑنی. کیا کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل نظر آ رہی ہے، نواز شریف صاحب نے اسپیئر ہی نہیں کرنا. کیوں؟ اچھا اب یہ پتہ نہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ایک خیال ہے کہ یہ جو جج والے معاملے کے اوپر یہ جو کچھ چل رہا ہے کہ جی آپ خود سوچیں نا، اس میں تو عمران خان صاحب کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو عمران خان صاحب سے پہلے کی باتیں ہیں. اور عمران خان صاحب کو کسی نے جو سلیکٹ کیا ہوگا، فوکس کیا ہوگا کہ ان کو ان کے بعد ہم نے ان کو لے کے آنا ہے، تو اس میں عمران خان کا کیا قصور؟ عمران خان کا تو اس کے بعد کا کوئی قصور بنتا ہے نا کہ جی وہ کہتا تھا میں یہ سیلوا دیں گا، میں یہ کر دیں گا، وہ کر دیں گا. بیان بازی کی حد تک ہے. ان کے خلاف مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کے خلاف، مریم صاحبہ کے خلاف، یعنی کہ نااہلی سے لے کے ان کی جیل تک کے سارے معاملات جو ہیں وہ تو پاکستان میں میرا مطلب ہے وہ والی قوتیں ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، یا سسٹم ہے، یا سسٹم کا وہ جو گیڑ ہے وہ ہے. تو اس پر عمران خان صاحب کی پریشانی، وہ کہتے ہیں پائن وہ طاقتور لوگ ہیں. میں سادہ الفاظ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ وہ طاقتور مطلب ایک حلقہ ہے، اس کے آپ اس کو پابا زنجیر نہیں کر سکتے آپ. اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر جناب اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کرنی پڑے گی، ہوم ورک بہت زیادہ کرنا پڑے گا، عوام کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک تحریک بیدار کرنی پڑے گی. تو باقی یہ سافٹ ٹارگٹ عمران خان ہوں گے، وہ جناب اس کو تم نے ہمارا مہمان مارا ہم تمہارا مہمان ماریں گے، یہ وہ والی گیم ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی فی الوقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. 20 سے پہلے 20 کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ 19 کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی ایک فیورٹ پرسنالٹی جو ہے وہ اسلام آباد بدر ہو رہی ہے. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بدر بھی ہو چکی ہے، بلکہ بدر و بدری ہو چکی ہے. تو لیکن اس کے باوجود وہ 19 سے پہلے کچھ چیزوں کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اتنا کھلار پڑ جائے نا، کھلار سمجھتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں چیزیں بہت زیادہ جب بکھر جائیں
سیاسی طور کے اوپر جب چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جائیں، بکھر جائیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ جو ناؤ ہے وہ ٹھمک ٹھمک کے نہیں چلتی، ڈوب جایا کرتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے یہ وقتی ریلیف ہو کہ جی کہ وہ بل پیش کر دیں، جوائنٹ سیشن ہو گیا، لیکن جنہوں نے بل جو پاس کروانا ہے وہی بل پاس ہوگا، باقی یہ ٹریپ ثابت ہوگا، یہ ایک خیال ہے۔ باقی دیکھیں کل اجلاس ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔